अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान आज़म व्यूज़। नाज़रीन, आज का अखबार तो बेशुमार लोगों ने इस नीयत से ख़रीदा होगा कि उसमें पढ़ने के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन आज जो 60 सफ़ात थे अखबार, आज तकरीबन 70 से 72 75 सफ़ात पर मुश्तमिल था। 10 से 12 पेजेस तो अखबारात के होते हैं, लेकिन आज जब लोगों ने ख़रीदा तो उन्हें बड़ी जो पशेमानी हुई, क्योंकि उसमें पहले 60 सफ़ात जो है वो सिर्फ़ ख़बरनमा इश्तिहार पे थे। और ख़बरों की सूरत में जो पंजाब हुकूमत की थी पूरी एक साल की कारकर्दगी, वो एक इश्तिहार की सूरत में पेश की गई। एक पूरा सप्लीमेंट जारी किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से, और ये जो इश्तिहारों का सिलसिला है ये पिछले एक माह से जारी है। और पूरे जो पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पर इश्तिहारात की भरमार है। बहुत अच्छी बात है, अखबारात को इश्तिहारात मिलने चाहिए, टीवी चैनल्स को मिलने चाहिए, क्योंकि टीवी चैनल जो है एक ही बुनियाद पे लोगों को नौकरियों से फ़ारग कर रहे हैं, और जो अखबारात हैं वो फ़ारग कर रहे हैं कि हमें हुकूमत की जानिब से इश्तिहारात नहीं मिल रहे, हमारे जो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसीलिए उन्होंने अपने जो अखबारात के साइज़ है वो भी कम कर दिया, पेजेस कम कर दिए। बेशुमार लोगों को जो है यक जुम्बिश कलम से बेरोज़गार भी किया जाता है। लेकिन अब जो ये इश्तिहारात की भरमार हुई है, आज तो पूरा पाकिस्तान के जो सहाफ़ी थे वो भी जो शशतर रह गए कि ये हो क्या रहा है। तो इस पे जो हमने बात की, मुख्तलिफ जो मार्केटिंग के लोग थे, अखबारात से रिलेटेड हैं, टीवी चैनल से रिलेटेड हैं, कि उनसे पूछें कि आया ये जो 60 सफ़ात पे मुश्तमिल इश्तिहार, ये तो पहली दफ़ा मैंने अपनी जो सहाफ़ती कैरियर है, 15 साल हो गए तकरीबन मुझे सहाफ़त में, तो मैंने तो पहली दफ़ा देखा। शायद इससे पहले कभी हुआ हो तो नहीं, लेकिन मैंने जिन लोगों से पूछा जो 30-32 साल से सहाफ़त में, उन्होंने कहा है कि ऐसा हमने कम ही देखा है। अब जब मैंने पूछा कि जनाब ये इसकी मालियत क्या बनती होगी एक इश्तिहार की जो एक अखबार को मिला, तो मुझे ये बताया गया कि जनाब इसकी जो मालियत है वो अखबार का जो सर्कुलेशन है उस हिसाब से है, जो रेट है, और ये तमाम स्टेशंस को दिए गए हैं। ये नहीं कि अगर फर्ज जंग अखबार है तो उसके सिर्फ इस्लामाबाद के स्टेशन को दिया गया या कराची को। जितने जहाँ जहाँ स्टेशन से अखबारात निकलते हैं, जंग हो, दुनिया हो, 92 हो, न्यूज़ हो, ये सारे जहाँ जहाँ से बड़े अखबारात निकलते हैं, इन सबको, एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप हो, इन सबको हर स्टेशन के लिए इश्तिहार दिए गए हैं। और जो तकरीबन 1.5 करोड़ से 2 करोड़, और फिर जो बड़ी सर्कुलेशन वाले अखबारात हैं उनके जो इश्तिहार का जो बजट था आज का, वो 2 से 6 करोड़ तक का भी इश्तिहार एक एक दिन में जो मुख्तलिफ अखबारात हैं उनको दिया गया। तो फिर मैंने ये भी सवाल किया जो मार्केटिंग के लोग थे कि भाई इतने इश्तिहारात क्यों दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई इश्तिहारात तो इसीलिए दिए जाते हैं कि जनाब जो है अब आपने ख़बरों पे ध्यान नहीं देना, आपने बस अपने जो है पैसे कमाने हैं और आपने चुप होकर बैठ जाना है। और उनने कहा है कि ये सिर्फ यही इश्तिहार नहीं, इससे आगे भी आएंगे, और ये तकरीबन जो है 2.5 अरब का जो बजट है वो एक बड़े अखबार के लिए मुख्तस है। और कुछ अखबारात का ये जो पूरा होने जा रहा है और कुछ का अभी काफ़ी बाकी है, लिहाजा ये इश्तिहारात जारी रहेंगे। हो सकता है इस बजट में जो है मज़ीद इजाफा भी हो। तो इसके बाद जो अब सवाल एक ही बनता है कि जब जो है इस बहती गंगा में तमाम अखबारात हाथ धो रहे हैं और जो है डुबकियां लगा रहे हैं ये अरबों रुपए, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात में, तो फिर उन्हें चाहिए कि जिन लोगों को उन्होंने नौकरियों से निकाला था या जिनकी तनख्वाहें उन्होंने जो कट लगाए थे, फिर उनको भी तो बहाल होना चाहिए, लोगों को भी नौकरियों पे वापस बुलाएं। ये जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं और जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई कई सालों से, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाएं, और फिर जो है जिनके कट लगाए थे उन्हें भी बहाल करें। अब ये सब तो हो रहा है कि मीडिया खुश हो जाए और मीडिया बात ना करे, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे बात हो रही है। और सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, जो अपोजिशन है वो भी अब जो है तेज़ी से
اپنے جو کارڈز ہیں وہ سامنے لانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اور رمضان کے بعد پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اپوزیشن ایک بڑے جو ہے تحریک کی جانب جانا چاہ رہی ہے، لیکن اس کا جو آج پہلا شو تھا وہ اسلام آباد میں ہوا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ 26 اور 27 نومبر کو جو تحریک تفویض آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے گرینڈ اپوزیشن جو ہے وہ 2 روزہ کانفرنس کرے گی، اور 26 اور 27 کو رات گئے تک ہم یہ پتہ کرتے رہے کہ یہ کانفرنس ہوگی کہاں پہ۔ تو کبھی ایک وینیو بتایا جاتا، تھوڑی دیر بعد خبر آتی کہ نہیں وہ کینسل ہو گیا، پھر کہا جاتا نہیں دوسرا وینیو ہے، پھر کہا جاتا نہیں کسی مارکی میں ہوگا، اور جب صبح آئے تو صبح پتہ چلا کہ جناب وہ ایک نجی ہوٹل میں اب وہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہ بھی جگہ بڑی مشکلوں سے اپوزیشن کو ملی ہے۔ یہ اپوزیشن کون ہے؟ اس میں سابق وزیر اعظم بھی ہیں جناب شاہد حقان عباسی، محمود اچکزئی جو سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہیں وہ موجود ہیں، اسد کیسر جو سابق سپیکر ہیں، اور جو عمر ایوب ہیں سابق وزیر حکومت رہے ہیں، اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں، اور بے شمار باقی جو رہنما ہیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ اب یہ جو آج پھر دن پورا یہ کانفرنس بالآخر اسلام آباد میں ہوئی، اس کا پیٹرن کچھ تھوڑا چینج کیا گیا، لیکن بھرپور تقریریں ہوئیں، دھواندار تقریریں ہوئیں، وکلا بھی اس میں گئے، صحافتی تنظیموں کے لوگ بھی اس میں گئے، اور وہ جو جگہ ملی بالآخر تو وہ ایک وکلا کی جو مہربانی تھی کہ اپوزیشن کو وہ جگہ مل گئی۔ اب جگہ کیوں نہیں ملی اس پہ جو ہے اس کانفرنس کے اندر بھی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو اپوزیشن کے لوگ تھے شاہد حقان عباسی، اور انہوں نے جب یہ کانفرنس کے پہلے دن اختتام پذیر ہوئی تو پھر انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ کل بھی ہر صورت یہ کانفرنس ہوگی اور ہمیں یہ کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے۔ اب وہ جو کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس میں جو کچھ کہا شاہد حقان عباسی نے اور دوسرے رہنماؤں نے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو وینیوز بار بار بدلے گئے یہ کیوں بدلے گئے، اور کیوں اپوزیشن اس قدر جو ہے غصے میں ہے، اور حکومت کیوں خوفزدہ ہے۔ یہ کانفرنس ہی تھی، چند لوگ تھے، جب حکومت یہ کہتی ہے، وہ کانفیڈنٹ ہے کہ ان لوگوں کو جو پاکستان کے عوام مسترد کر چکے ہیں، ہم نے جو دودھ اور شہد کی نہریں 1 سال کے اندر بہا دی ہیں، جس طرح 60 صفحات کے اشارات میں بتایا جا رہا ہے لوگوں کو، اور سب مل جل کے چل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی پشت پہ ہمارے کھڑی ہے، اور ایک پورا میڈیا مینجمنٹ بھی ہو رہی ہے مل جل کے۔ تو اس کے بعد پھر اپوزیشن سے جو ڈور ایک کانفرنس تھی، کوئی جلسہ نہیں تھا، کوئی احتجاج نہیں تھا، کوئی جو دنگا فساد نہیں تھا، تو پھر تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن جو اپوزیشن نے آج صورتحال بیان کی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں جو رہنما محمود خان اچکزئی، شاہد حقان عباسی، عمر ایوب اور دیگر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، اور شاہد حقان عباسی نے کہا کہ آج قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پچھلے ایک ہفتے سے ہم جگہ کے لیے یعنی وینیو کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی جگہ کینسل ہوئی، پھر دوسری جگہ کینسل کی گئی، کہا گیا کہ کرکٹ ٹیم نے گزرنا ہے، تیسری جگہ پہ انتظامیہ آگے اور کہا گیا کہ اگر کانفرنس ہوئی تو ہماری مارکی سیل کر دی جائے گی۔ آج ہم نے کانفرنس کی جس میں صحافی، وکلا اور دیگر سیاستدان آئے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر بات ہوئی اور کوئی اشتعال کی بات نہیں کی گئی۔ شاہد حقان عباسی نے کہا کہ صرف آئین اور قانون کی حکمرانی پر بات ہوئی۔ یہ حکومت ایک کانفرنس سے گھبراتی ہے، یہ سڑک پر کانفرنس نہیں تھی، بند جگہ پر تھی، اور حکومت اس سے بھی گھبرا گئی۔ ہوٹل انتظامیہ کو کچھ لوگوں نے آ کر دھمکایا کہ کانفرنس کی صورت میں آپ کا یہ ہوٹل بھی بند کر دیا جائے گا، اور پھر کہتے ہیں انہوں کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ان لوگوں نے آ کے کہا، ہوٹل کی انتظامیہ تھی کہ ہمارے مسائل پیدا کر رہے ہیں، ہم نے انہیں کہا آپ لکھ کر دیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شاہد حقان عباسی نے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کانفرنس ضرور ہوگی، یہ ہمارا حق ہے، یہ حکومت کی کمزوری کی دلیل ہے، اور انہوں نے وہی بات جو میں نے آپ سے کی انہوں نے بھی کی کہ 20-25 ارب روپے لگا کر اشتہارات دیے گئے۔ وہ لوگ جو اپنی کارکردگی کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں وہ ایک کانفرنس سے خوفزدہ ہیں۔ خود سوچ لیں کہ ملک کی حالت کیا ہے۔ یہ حکومت 2 بڑی سیاسی جماعتوں پر مشتمل ہے۔ آج بدنصیبی ہے کہ جمہوریت کی بات کرنے والے جمہوریت سے خائف ہیں۔ کل یہ کانفرنس کا دوسرا روز ضرور ہوگا اور اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوگا۔ اس کے بعد عمر ایوب نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے کہا پاکستان میں آئین کی بقا
کے لیے اور مستقبل کے لیے وکلا اور سیاستدانوں نے کانفرنس میں بات کی، یا سب لوگ جمہوری تھے۔ ہوٹل انتظامیہ نے کہا کہ ہم پر پریشر ہے۔ ہم نے پوچھا کس کا پریشر ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ خود سمجھدار ہیں کہ کس کا پریشر ہے۔ تو عمر ایوب نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی، وزیر داخلہ کو بھی، وزیر اعظم کو بھی متنبع کیا ہے کہ وہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے باز آئیں، اور کل ہم ہر صورت یہ کانفرنس یہاں پہ کریں گے۔ اب یہ تو ہو گئی اپوزیشن اور حکومت کی کہانی۔ اب اس میں یہ جو گرینڈ الائنس بن رہا تھا، سب کی نظریں مولانا فضل الرحمان پہ تھی، لیکن مولانا جو فضل الرحمان ہیں وہ آج اس میں کانفرنس سے غائب نظر آئے۔ پتہ کیا جی مولانا کدھر ہے، مولانا کیوں نہیں آئے؟ یہ کہا جا رہا تھا کہ مولانا اس جو اپوزیشن اتحاد ہے، گرینڈ الائنس ہے، اس کی سربراہی کریں گے۔ تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ جناب مولانا تو اچانک عمرے پہ چلے گئے۔ ان کے جو نمائندے ہیں وہ کانفرنس میں ضرور شرکت کر سکتے ہیں، غفور حیدری اور دیگر لوگ، لیکن مولانا شرکت نہیں کریں گے، وہ عمرہ۔ تو عمرہ تو ظاہر ہے ایسی ایمرجنسی چیز نہیں ہوتی کہ فوراً کوئی کہیں سے بلاوا آ جائے۔ 1 مہینہ پہلے سے یہ کانفرنس پہ بات ہو رہی ہے، ملاقاتوں میں بھی طے ہوا تھا کہ رمضان سے پہلے اس کا ایک سیشن ہوگا، پھر رمضان کے بعد آگے دیکھی جائے گی۔ رمضان میں بھی ایکٹیویٹی ہوتی رہے گی، لیکن بھرپور تحریک اس کے بعد ہوگی۔ تو ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ مولانا ابھی تک جو اپنا ہاتھ جو ہے یا اپوزیشن کے ہاتھ میں دے نہیں رہے۔ مولانا کیوں نہیں دے رہے؟ مولانا سر دست کچھ نہیں مانگ رہے کہ مجھے کچھ اس حکومت میں دیا جائے، لیکن مولانا مستقبل کی یقین دہانی چاہتے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی سے چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت آج ختم ہو، 6 مہینے بعد ختم ہو، سال بعد ختم ہو، میں اگر ایک تو اس کو لیڈ کروں گا، اور دوسری بات اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے تو آئندہ جو الیکشن ہوں گے ان میں پی ٹی آئی سے وہ کچھ ضمانتیں چاہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اس وقت پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اس بات پہ بھی تفاضات کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو اس پوری احتجاجی تحریک یا اپوزیشن گرینڈ الائنس کا فیس بنا دیا جائے۔ اس پہ وہ تفاضات کر رہے ہیں، کچھ اور بھی لوگ اس پہ تفاضات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن بہرحال پی ٹی آئی جو ہے، جو عمران خان تو یہ چیز ہے اس کی قیادت مولانا فضل الرحمان کو دینے پہ راضی ہیں، لیکن مولانا صرف اس پہ راضی نہیں ہو رہے۔ مولانا نے یہ کہا ہے کہ جناب وہی جو ان کی پرانی خواہش تھی، کیونکہ انہوں نے وزیر تو بننا نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے صدارت، ایک بڑا جو عہدہ ہے اس کی یقین دہانی اگر کرائی جائے، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ جو آئندہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو کے پی کے میں، جہاں ان کے لوگ مضبوط ہیں، انہیں اچھی نشستیں بھی پی ٹی آئی کے تعاون سے، یہ نہیں کہ پی ٹی آئی چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائے اور کہے کہ آپ کا یہ ٹھیک ہے جی، آپ کو ہمیں سیٹ دے دی، اور بندہ اپنا کھڑا کر دے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے نوجوان ہیں، 8 فروری کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد اگر پی ٹی آئی کو ایک کوئی نوجوان ہی کھڑا ہو گیا جس سے کہا میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے ٹکٹ نہیں دیا، تو پھر ووٹ پی ٹی آئی کا وہ لے جائے گا، تو پھر کہ شاید مولانا جیتے نہ جیتے، پی ٹی آئی جیتے نہ جیتے، کوئی تیسرا نکل جائے گا۔ مولانا یہ رسک نہیں لینا چاہتے، وہ کہتے ہیں میری جو سیٹیں ہیں کے پی کے میں وہ بھی مجھے دی جائیں، پی ٹی آئی سپورٹ کرے، اور پھر آگے صدارت کا امیدوار بھی میں ہی ہونا چاہیے، مجھے ہی ہونا چاہیے۔ اب اگر اس پہ پی ٹی آئی راضی ہو جاتی ہے تو پھر مولانا بھرپور اپنی قوت، کیونکہ مولانا کے پاس افرادی قوت تو ہے، وہ تو جتنی مولانا کے پاس ہے شاید کسی کے پاس نہ ہو، اگر ہے کسی کے پاس تو شاید پی ٹی آئی ہے۔ اس لیے مولانا اب جو ہے اپنی بارگین کر رہے ہیں، اور حکومت بھی مولانا کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت تو سر دست بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہے، اگر مولانا اس کی سربراہی لیں گے تو مولانا کو شاید کے پی کے میں گورنرشپ بھی مل جائے، شاید کچھ اور بھی مل جائے، کیونکہ مولانا کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک آفر پہلے بھی کی گئی تھی کہ ان کے بیٹے کو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، کہیں ضمنی الیکشن میں کسی کو جو ہے وہاں سے ڈی سیٹ کر کے مولانا کے بیٹے کو لڑایا جائے اور بلوچستان کی حکومت دے دی جائے، لیکن مولانا اس پہ نہیں مان رہے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایوان صدر میں بیٹھنا ہے۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ کل کا دل بڑا اہم ہوگا کہ اس کانفرنس کا اعلامیہ کیا جاری ہوتا ہے اور اس کا آؤٹ کم کیا آتا ہے، اور کیا آج کی رات جو ہے اس جو ہوٹل میں جس میں کانفرنس ہو رہی تھی کل بھی ہو پائے گی یا نہیں۔ میڈیا پہ یہ چیزیں آنے کے بعد میرے خیال میں حکومت بھی تھوڑی سی جو ہے محتاط ہوگی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ عمران اعظم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔